बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़माइर के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे आखिर में हमने जो ज़मीरें पढ़ी उनका नाम मरफूआ और मुत्तसिल था। मुत्तसिल का मतलब होता है मिली हुई, अटैच्ड ज़मीरें, जो आपने एंड पे बताया था बाकी स्टूडेंट्स को भी, कि ये जब इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर तो मिलके आती हैं। जो आज हम पढ़ेंगे ये मुत्तसिला है। कल जो हमने पढ़ी थी वो गैर मुत्तसिला थी, वो हम अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने सिर्फ ये कहना हो कि वो या तुम या मैं, तो हमें इसके साथ कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ज़मीरें आज हम पढ़ने लगे हैं ये जो है, जब इस्तेमाल होंगी ये किसी भी लफ्ज़ के साथ मिल के आएंगी, और ये मरफू ज़मीरें नहीं होती। इनके बारे में हमने पढ़ा कि मंसूब और मजरूर ज़मीरें होती हैं। तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं। ज़माइर मंसूब, मंसूब भी होती हैं और मजरूर भी होती हैं, यानी इनको हालत मफऊली में या हालत इजाफी में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज ये क्या होती हैं, मुत्तसिल होती हैं। मुत्तसिल का मतलब मिल के आती हैं। हमने इसमें मौसूल में इसमें मौसूल वगैरह में पढ़ा था कि मिलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो खुद भी किसी लफ्ज के साथ जब इस्तेमाल होंगी तो हम किसी और इसम के साथ उसको मिला के लिखेंगे। जैसे रब्बु का, अगर हमने कहना तुम्हारा रब, तो उसमें से एक जमीर होगी और एक रब का लफ्ज होगा। तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली मैंने बताया था, कल हमने हुआ, हुमा, हुम वगैरह पढ़ा है, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली से ये ज़मीरें बन जाती हैं। लेकिन जो सेकंड पर्सन के लिए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जो थर्ड पर्सन के लिए हैं वो अक्सर कल वाली जैसी हैं। तो सबसे पहले वही हम इनके तीन हिस्से कर लेंगे। जी, आज हम ज़मीरों का पार्ट टू गोया के पढ़ रहे हैं। कल भी हमने ज़मीरें पढ़ी थी, लेकिन उसके अंदर हमने ऐसी ज़मीरें पढ़ी थी जो अनअटैच्ड होती हैं, जो किसी के साथ मिल के नहीं आती। हम उनको अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने हुआ या अंता वगैरह पढ़ा, तो हम अकेला अंता भी बोलेंगे तो उससे एक तर्जमा बन जाएगा कि तुम या मैं या वो। लेकिन आज जो हम ज़मीरें पढ़ने लगे हैं, ये इनका इस्तेमाल जो है किसी लफ्ज़ के साथ मिल के होता है। इनको अटैच्ड ज़माइर भी कहते हैं, जिनको अरबी में मुत्तसिल कहा जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा इसमें मौसूल का मतलब होता है मिलाना। तो मुत्तसिल का मतलब वो ज़मीरें जो मिल के आती हैं। कल जो हमने ज़मीरें पढ़ी थी वो मिल के नहीं आती, इसलिए उनको मुत्तसिल नहीं कहते, मुनफसिल कहते हैं। उनका अलग से नाम है। और दूसरी बात हमने ज़मीरों के बारे में कल ये पढ़ी कि वो मरफू होते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। उसमें सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है वहां से। लेकिन ये जो ज़मीरें हैं ये सेंटेंस के दरमियान में आएंगी या एंड पे आएंगी या किसी लफ्ज के बाद में आएंगी, यानी सब्जेक्ट केस में यूज नहीं होंगी, ऑब्जेक्ट में या इजाफी हालत में, मफूली, मजरूर वगैरह में इस्तेमाल होती हैं ज्यादातर। किसी और लफ्ज के साथ उसकी मोहताज होती हैं इस्तेमाल के अंदर। तो सेकंड पर्सन इनकी कल वाली ज़मीरों से थोड़ी मुख्तलिफ है बिल्कुल। पहली जो किस्म है थर्ड पर्सन के लिए, छह अल्फाज, तीन मुज़क्कर के तीन मुअन्नस के, वो कल की ज़मीरों से ज़रा मिलते जुलते हैं। तो ये उसी तरतीब से ही मैंने लिख दिया है, मेल, फीमेल, और यहां पे दोनों एक जैसे होंगे। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, और उससे ज्यादा के लिए, ये वाहिद, जमा, तस्निया और जमा। मुज़क्कर में हुआ कल हमने पढ़ा था, हुआ का मतलब वो। लेकिन जब हमने कहना हो उसका, तो अब हमें कोई और चीज भी बयान करनी पड़ेगी। इन जमीरों के अंदर हम हुआ की जगह पे लिखेंगे हु। ये तो इतना सा फर्क आ गया कि जब जमीर मंसूब होगी या मजरूर होगी या मुत्तसिल जमीर की कैटेगरी होगी, तो उस वक्त हम हुआ नहीं लिखेंगे बल्कि हु लिखेंगे। हुमा, ये जमीर बिल्कुल सेम है, और हुम, ये भी बिल्कुल ठीक। फीमेल के अंदर हु की जगह पे आ जाएगा हा। आपको याद है कल हमने यहाँ पे हा की जगह पे हिया की जमीर पढ़ी थी। तो जो जमीरें अकेली इस्तेमाल होती हैं बगैर किसी लफ्ज से मिले, वहां पे अगर हमने थर्ड पर्सन के लिए, फीमेल के लिए लफ्ज यूज करना हो तो हम कहेंगे हिया। मिसाल के तौर पे मैंने कहना है कि वो एक स्टूडेंट है, मुजक्कर में हमने कहना तो हम कहेंगे हुआ तालिबुन, हुआ मेल के लिए, और फीमेल के लिए हिया तालिबातुन। ठीक है। लेकिन जब हमने कहना होगा मुजक्कर के लिए उसकी किताब, तो अब हमें हुआ किताब नहीं कहेंगे हम, बल्कि हम कहेंगे किताबु हु। ठीक है।
اور جب فیمیل میں بولیں گے اس کی کتاب فیمیل کے لیے تو ہم ہیا نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کتابو ہا، اس کی کتاب. ٹھیک ہے؟ تو ضمیر وہی رہے گی اور عدد وہی رہے گا، لیکن لفظ میں اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ ہوا کی جگہ ہو اور ہیا کی جگہ پہ ہا. یہ جو دو لفظ ہیں یہ بالکل ایک جیسے رہیں گے، ہوم اور یہاں پہ ہننا. میں نے بتایا کہ جو شروع والے 6 لفظ ہیں ان میں زیادہ چینجنگ نہیں ہے. اب ہم سیکنڈ پرسن کی جو ضمیریں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر انتم انتم کی جگہ پہ لفظ ذرا مختلف ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ واحد کے لیے، مذکر کے لیے اور سیکنڈ پرسن کے لیے جب ہم ایک بات کریں گے تو وہ ضمیر ہے کاف. کاف زبر کا. دو لوگوں کے لیے جب ہم بولیں گے یہ کاف زبر کا جو ہم نے بولا ہے یہ انتا کی جگہ پہ آتا ہے کاف، لیکن یہ کاف اس جیسا نہیں ہے. یہ بھی فرق ذہن میں رکھیے کہ ہم نے حروف جارہ میں بھی ایک کاف پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا اس کے جیسا، لیکن وہ شروع میں آتا ہے. یہ جو ضمیر ہے یہ شروع میں نہیں آئے گی، اس سے پہلے کوئی اور لفظ ہوگا اور یہ بعد میں آئے گی. تو اس سے فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ ضمیر والا کاف ہے یا حروف جارہ والا کاف. سیکنڈ پرسن کے لیے انتما کی جگہ پہ ان ضمیروں کے اندر آ جائے گا کوما. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کاف سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کوما. ہوم کی جگہ پہ یہاں پہ آ جائے گا کم. ہم ان کی ایگزامپلز ابھی پڑھتے ہیں قرآن پاک میں سے، تو یہ سب ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. انتا کی جگہ پہ فیمیل میں انتی آ گیا تھا، یعنی زبر سے زیر، تو یہاں پہ بھی کاف زبر کی جگہ پہ کاف کے نیچے اگر زیر آ جائے گی تو یہ فیمیل کے لیے سیکنڈ پرسن کی ضمیر بن جائے گی. کوما دونوں کے لیے ایک جیسا استعمال ہوگا، اور یہاں ہننا کی طرح اس کو ہم کننا لکھیں گے. اور آخر میں ان کی ترتیب پھر وہی ہے کہ جب فرسٹ پرسن کے لیے ہم ایک آدمی کے لیے، واحد کے لیے لفظ بولیں گے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، اس کے لیے صرف یا استعمال کرتے ہیں، یا ساکن، یا ساکن. اور دو لوگوں کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے، میل ہیں یا فیمیل، ہم، تو یہاں پہ ضمیر کا ترجمہ بنے گا ہماری چیز. تو اس کے لیے جو لفظ ہم بولیں گے وہ ہے نا. کل یہاں پہ واحد کے لیے تھا انا، وہ اور لفظ ہے، اور یہ صرف نا جو ہے الگ لفظ ہے. اب ہم یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات صحیح؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ مرکب ہے، مرکب اضافی. ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی درمیان آ میں رہی کال آ رہی ہے، کہا کہ چیک کر لیتا ہوں کال ساؤنڈ جو ہے وہ مائک بند تو نہیں ہو گیا. اس کے بعد ہم پڑھنے لگے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی سے پہلے یہ چیزیں ضمیریں سمجھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ مرکب اضافی کے اندر دراصل یہ ساری ضمیریں استعمال ہوں گی، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کا ترجمہ بنتا ہے ہمارا، تمہاری چیز، اس کی. تو مرکب اضافی اسی چیز کو ہی کہتے ہیں. اگر یہ صحیح سمجھ میں آ گیا ہے تو ہو کے بارے میں میں ایک دو باتیں بتا کے پھر ہم اگلا مرکب سٹارٹ کرتے ہیں. ہو کے بارے میں ایک فارمولا یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اس ضمیر کو، ہو کو لکھتے ہوئے 4 ڈفرینٹ طریقے یوز ہوتے ہیں. مختصر سے یہ میں مٹا دوں. اس کے استعمال سے پہلے اس کے پیچھے والا جو بھی حرف ہوگا یہ ضمیریں کسی نہ کسی لفظ سے مل کے آئیں گی. یہ بات ہم نے پڑھ لی. جب ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ ملا کے لکھیں گے اس لفظ کی اس سے بیفور جو بھی لیٹر ہوگا اس کی حرکت کو دیکھ کے نا اس کی کنڈیشن قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بدل جاتی ہے. اور وہ کیسے بدلتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ضمیر لکھی ہے ہا پیش ہو. اس کے بارے میں نمبر 1 پہلا رول تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے والے لیٹر پہ اگر تو ہمیں زبر یا پیش، میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں ان کو، اس سے پہلے جو بھی لفظ ہوگا، ظاہری بات ہے ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ 3 4 حروف سے مل کے بنتا ہے. مثال کے طور پہ ہم رب کا لفظ لے لیتے ہیں، یہاں پہ رو اور با. اب 2 حرف ہیں، یہاں پہ میں 2 حرکتیں لکھ دیتا ہوں، ایک حرکت زبر اور ایک حرکت پیش کی.
ہا سے پیچھے والی ضمیر کا جو بھی حرف ہے اس کے اوپر والی حرکت دیکھیں گے، اگر تو وہ زبر ہے یا وہ پیش ہے، تو قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ جو پیش ہے اس کو الٹا پیش لکھا ہوتا ہے ایسے، ضمیر ویسی کی ویسی رہتی ہے لیکن حرکت کیا ہوتی ہے ذرا سی مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک سے میں تین چار دیتا ہوں۔ ربو ہو، جب بھی ربا لکھا ہوگا یا ربو لکھا ہوگا تو وہاں اس ضمیر کو، ہو کی ضمیر کو الٹا پیش کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ وَرَسُولُهُ، رسولہ میں اب ہا پیش ہو کی ضمیر کو الٹا پیش کے ساتھ اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے والے لیٹر پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے۔ رسولہ، کتابہ، نبی یاہو، اگر کوئی بھی لفظ قرآن پاک میں اس طرح آتا ہے جس میں یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے والی حرکت کو دیکھ کے اس کا لکھنے کا انداز تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا رہتا ہے، جس میں سے پہلا یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس سے پیچھے ہمیں زبر یا پیش نظر آئے گا تو اس حرکت کے اوپر ہم پیش کی جگہ الٹا پیش استعمال کریں گے۔ نمبر دو، اگر ہمیں اس سے پیچھے والے لیٹر پہ زبر اور پیش کی جگہ زیر نظر آ رہی ہے، صرف ایک حرکت، تو اسی ہا کی ضمیر پہ الٹا پیش کی جگہ کھڑی زیر آ جاتی ہے۔ اس کی مثال بھی ہی، یہ حروف جارہ کی ہی میں مثالیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے با حروف جارہ کل پڑھا ود، میں کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، اب اس کا ترجمہ تو یہاں سے آ گیا اور ہم اس کے شروع میں ایک لیٹر لگانا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ، با کا ترجمہ ہو گیا ود، اب ہو ضمیر ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو بی ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ بولنے میں کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا اور عربی کا فارمولا غلط ہو جائے گا، رول درست نہیں رہے گا۔ تو قرآن پاک میں اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہو ضمیر کے پیچھے والے لیٹر پہ جب زیر آ جاتی ہے تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ بھی زبر سے، پیش سے، الٹا پیش سے بدل کے زیر ہو جاتی ہے، کھڑی زیر، تو ہم اس کو لکھنے میں بھی ہو نہیں لکھیں گے یا بھی ہو نہیں کریں گے بلکہ بھی ہی پڑھیں گے۔ دو طریقے ہو گئے۔ نمبر تین، اگر اس سے پیچھے والے لیٹر پہ یا ساکن آ جائے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اسی ایک ضمیر کو استعمال کرنے کے چار مختلف طریقے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے یا ساکن آ جائے تو صرف زیر آئے گی، کھڑی زیر نہیں آئے گی بلکہ صرف زیر آئے گی، اور اس کی مثال بھی ہم حروف جارہ میں سے پڑھتے ہیں، جیسے فی کل ہم نے پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ہم بولنا چاہتے ہیں اس میں تو اس کے اندر تو ضمیر آئے گی یہی ہو والی، لیکن اس کے شروع میں کے لیے جو لفظ ایڈ کرنا ہے ہم نے وہ ہے فی، تو اب ضمیر سے پہلے والے لیٹر پہ یا ساکن آ رہی ہے تو ہم اس کے آخر میں ہا تو لگائیں گے، لیکن وہ ہا کیسی ہونی چاہیے؟ نہ الٹا پیش والی ہونی چاہیے نہ کھڑی زیر والی، بلکہ صرف اور صرف ایک زیر لگائیں گے۔ تو قرآن پاک میں یہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ فی ہی، کیا لکھا ہے؟ فی ہی، لا ریب فی ہی میں ہو ضمیر کو ہی اسی لیے لکھا ہے کیونکہ اس کے پیچھے یا ساکن آ رہی۔ اور نمبر فور، اگر اس کے پیچھے والے لیٹر پہ کوئی بھی حرف ساکن آ رہا ہے یا کے علاوہ، یا کے لیے ذرا الگ صورت ہے اور وہ یہ والی زیر ہے، لیکن یا کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن آ جاتا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، میں پہلے اس کی اگزامپل لکھ دیتا ہوں۔ من، وہ بھی حروف جارہ کی مثال، فی کی جگہ پہ ہم من لگاتے ہیں، اس میں نون ساکن ہے، لفظ ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس سے، کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے فرام اور ہو ضمیر اس میں سے، جب اس کے آخر میں ہم ہا لگائیں گے تو اس پہ حرکت ہوگی اور صرف پیش ہوگی، یعنی اصل جو ضمیر ہے ہو، یہ صرف اس وقت استعمال ہوگی جب اس کے پیچھے والا لفظ ساکن ہوگا۔ تو قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں ان ہو، من ہو، اس طرح کے بہت سے الفاظ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو لفظ آ رہا ہے وہ ساکن۔ قاری صاحب، یہ آپ صرف ایک کے بارے میں یہ رول ہے یا کا کی کے ساتھ بھی یہی رول چلے گا؟ نہیں، باقی لفظوں کے بارے میں یہ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک۔ یہ صرف ایک آدھی ضمیر کے متعلق ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ صورت ذرا ایک دو ضمیروں کے بارے میں مختلف ہوتی ہے، یا نا وغیرہ یا کا کما ان سب میں یہ نہیں ہے، صرف یہ جو ہو
ہی یا ہا یہ ہمیں ڈفرینٹ نظر آتا ہے نا، کہ کہیں ربہ لکھا ہوا ہے، کہیں فی ہی لکھا ہوا ہے. اب اعلیٰ ہے تو اس میں قرآن پاک میں علیہ ہی لکھا ہوتا ہے کہیں پہ، یا ہم نے دیکھا انہو لکھا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ ضمیریں آپ نے بس یہ فارمولا ایک مرتبہ سمجھ لیا نا، اس کو اگر یاد آپ رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی یاد رہتا، آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا نا، تو قرآن پاک میں جب آپ ہو دیکھیں گے یا ہو یا ہی، تو اس کے بارے میں آپ کا ذہن کلیئر ہے کہ اس کا ایک ہی ترجمہ ہے، چاہے حرکت کس کی جو بھی ہو جائے. تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ شاید اس سے کوئی میننگز میں چینجنگ آ رہی ہے. میننگز اس سے نہیں بدل رہا، یہ گرامر میں لکھنے کا ایک طریقہ ہے بس. اور ترجمہ ہر جگہ پہ اس کا وہی رہے گا، اس کا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کہ تو آپ تو تو کہیں پہ دیکھیں. جی جی جی، تو جی بہی اور فیہی کا اردو کا ترجمہ بہی اس کے ساتھ اور فیہی جی اس کے ساتھ، تو دونوں کا ایک مطلب جیسا نہیں ہے؟ فیہی اس نہیں، میں. با کا ترجمہ ہے ود، اور فی کا ترجمہ ہے میں. اس میں اور اس کے ساتھ، تو دو اگر الگ الگ. ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے، انہو اس کے بارے میں، فی ہی اس میں. ٹھیک ہے، علیہ ہی اگر ہم کریں گے تو اس پر. ٹھیک ہے، الیہ اگر آ جائے گا الا کے ساتھ ملا کے تو اس کی طرف، تو ضمیر وہی رہے گی، ترجمہ وہی رہے گا. لکھنے کے اندر یہ تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے. اگر تو آپ خود سینٹینس بنائیں گے تو آپ اس کو فالو کریں گے. اگر آپ لکھا ہوا کہیں پہ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ترجمے کے حوالے سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو پتا چلے گا کہ اگر مختلف صورتیں آ رہی ہیں، ترجمہ اس کا ایک ہی رہے گا. اب جو ہمیں یہ ہا، ہما اور ہنا نظر آ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک صورت ہے. ان کے اندر صرف ہو جو ہے، اس کے بارے میں تو چار مختلف مختلف صورتیں. یہ جو صرف ہما، ہا اور ہننا نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک صورت مختلف ہوتی ہے. اور وہ ان کے پیچھے والی حرکت کی وجہ سے ہے کہ اگر ان کے پیچھے یا ساکن یا زیر، یہ جو اینڈ والی دو صورتیں ہیں نا، یا ساکن یا زیر درمیان والی، اگر کسی لفظ میں زیر یا ساکن ان تین ضمیروں سے پہلے آ جاتی ہے، تو قرآن پاک میں ان کی پیش جو ہے وہ زیر میں بدل جاتی ہے. کیسے؟ یہ لکھا ہوا ہے ہا، یہ لکھا ہوا ہے ہما، اور یہ لکھا ہوا ہے ہننا. اگر تو آپ کو اس کے پیچھے جو مرضی حرکت نظر آئی، وہ تو قرآن پاک میں ہوگا ہی صحیح، ڈیفینیٹلی. لیکن اگر اس سے پہلے یا ساکن آ جاتی ہے یا زیر آ جاتی ہے، ان دو صورتوں میں ہم اس کی زبر کو یا پیش کو زیر میں بدل دیں گے. ہننا، ہیما پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تاکہ اس کی پھر میں ایگزامپلس کرواتا ہوں کہ ایسا کیسے ہوگا. جی تو ٹھیک جو ہے. سب سے اینڈ پہ فارمولا بتایا، یہ سمجھ میں آ گیا جی جی کہ ہما یا ہننا وغیرہ کی جو ضمیریں ہیں، ان کے اندر ایک صورت مختلف ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ساکن یا زیر. اگر یہ دو چیزیں اس سے پہلے آ جائیں تو پھر ان کی زبر کو یا ان کی پیش کو ہم زیر میں بدل دیتے ہیں. بس اس کی ایک صورت مختلف ہوتی ہے. اور اس کی مثال اگر ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، ہما کا مطلب ہے ان دونوں کے، ہننا ان سب کا. تو قلوب ایک لفظ ہم دل، قرآن پاک میں قلوب کا لفظ آتا ہے دل کے لیے. یہ وہ مثال ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی. ان دو لوگوں کا دل، قلوب بو کے اوپر اگر پیش ہے تو لکھنے میں صرف ہم ہما ہی اس کے آخر میں ایڈ کر دیں گے، کیونکہ با کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ پیش. اگر قلوب کے اوپر با پہ زبر ہے تو بھی لکھنے میں یہی آئے گا، قلوب باہما. صرف اگر قلوب پہ زیر آ جاتی ہے اور ہم اس کے آخر میں ضمیر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم اس کے پیش کو زیر بنا دیں گے، قلوب ہیما. ٹھیک ہے، زبر اور پیش ان دونوں کے اندر ہم ہما ہی لکھیں گے. صرف جب زیر آئے گی تب ہم اس کی پیش کو زیر سے بدل دیں گے. یہ اگزامپل ہوگی زیر کی. اب ہم اگزامپل دیکھتے ہیں یا کی. مثال کے طور پہ حروف جارہ میں ایک لفظ ہے اعلی، میں اس کو اس ضمیر کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہما والی کے ساتھ. تو ہم اس کو علیہ ما لکھیں گے، علیہ ما نہیں لکھیں گے، کیونکہ یا ساکن آ گیا. یہی یہاں پہ بھی ہے. اگر میں اس کے ساتھ اعلی ایڈ کرتا ہوں تو یا ساکن آ گیا، تو یہاں پہ علیہ ہننا کی بجائے علیہ ہننا پڑھا جائے گا.
اور علیہم بھی قرآن پاک میں ہمیں نظر آتا ہے علیہم، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ضمیریں جو ہیں مکمل ہو گئی. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بتائیں، تاکہ پھر ہم آگے مرکب اضافی سے. اس کا مطلب ہے کہ جو کا اور کم اور کنہ ہے، اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے، یہ جب بھی آئیں گے ایز اٹ از آئیں گے. بالکل ایسے ہی آئیں گے. یہ دیکھیں، ٹھیک. ایک لفظ ہے رب. اب اس پہ چاہے ربو ہے تو بھی یہ ربو کا ہی آئے گا. اگر یہ رب بھی ہے تو بھی یہ ربی کا ہی آئے گا، ٹھیک ہے. اگر یہ ربا ہے تو بھی یہ ربا کا ہے. رباکوما، ربوکوما، ربیکوما، ان سب میں ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے. ربا ٹھیک ہے. کننا، ربو کننا، ربی کننا، اس سب میں کننا ہی رہے گا. کاف کے اوپر زبر ہے تو زبر ہی ہوگی. صرف اگر ہم اس کو کہتے ہیں ان سب کا رب، ان سب کا، تو پھر ہم رب بھی ہننا کہیں گے زیر کی وجہ سے بس، یا پھر یا ساکن کی وجہ سے. ان دو چیزوں کی وجہ سے ان پہ پیش زبر کی جگہ زیر آ جائے گی بس. مخاطب کی ضمیروں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مرکب اضافی یہ ہے چوتھا مرکب. ہم مرکب توصیفی، اشاری اور جاری پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی، اس کے اندر بھی دو جز ہوں گے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے ہم وہ مرکب پڑھیں گے جس کے اندر دو جز ہیں. مرکب اضافی کا مطلب ہے دو چیزوں کو ملا کے. مرکب کہتے ہی وہی ہے کہ چند الفاظ کے مجموعے کو ملا کے کچھ بنایا جا سکے. تو اس کے بھی بیسیکلی دو جز ہوتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن سے ہی سمجھ آ جائے گا. ایک لائن کی ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ مرکب اضافی الفاظ کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جس میں کسی لفظ کی نسبت یا کسی لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے بیان کیا جا رہا ہو. ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے بیان کیا جا رہا ہو، یا ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی. تو اب دو چیزیں آ گئی نا، کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ ہوگی، یا ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہوگا. تو ایک بات ہے جس کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، جس کا تعلق. دوسری چیز ہے جس کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اردو میں اس کا جملہ زید کی کتاب، زید کی کتاب. اب آپ بتائیے کہ زید کی کتاب، اس میں سے کس لفظ کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، زید کا یا کتاب کا؟ زید کا. زید کی کتاب. ہم زید کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتاب کا ہے، یا کتاب کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زید کی ہے؟ کتاب کا. کتاب کا. جی، کتاب کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اردو جملے کے اندر جو ہے کتاب یہاں پہ آ جائے گا جس کا ہم تعلق بیان کر رہے ہیں، اور جس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں زید، وہ یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو جس کا تعلق بیان کیا جا رہا ہو اس کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے مضاف. کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف. مضاف. جی، یعنی جس کا تعلق ہم بیان کر رہے ہیں، جس کی طرف یا جس کا تعلق، جس کے ساتھ ہمارا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. پہلا لفظ سیم ہے مضاف، دوسرا لفظ ہے الیہ. اور الیہ کیسے بنا؟ وہ اسی حروف جارہ کی وجہ سے بنا جس کی طرف، جس کی طرف نسبت کی جا رہی. ٹھیک ہو گیا. اب اردو کے اندر لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زید کی کتاب میں مضاف الیہ پہلے آیا ہے، مضاف بعد میں آیا ہے. کیونکہ یہ میں نے اردو کا جملہ لکھا زید کی کتاب، تو ہمیں مضاف الیہ جو ہے الیہ پہلے نظر آ رہا ہے اور خالی مضاف بعد میں نظر آ رہا ہے. عربی کے اندر لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بھی اردو کا جملہ ہے نا، تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے اس کو کراس کر دیں گے جیسے موصوف صفت کے اندر کیا تھا. اب یہی لکھا ہوا ہے زید کی کتاب، اور یہ میں نے فار ایگزامپل اگر عربی میں لکھا ہے تو یہ بالکل اپوزٹ ہو گیا، کیونکہ زید اس طرف آ گیا اور کتاب اس طرف چلا. بعینی ہی میں دوسری مثال عربی میں لکھتا ہوں رسول اللہ. اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مرکب اضافی ہے تو ہم اس کا ترجمہ ہوئے لفظ اللہ کو ادھر لے کے چلے جائیں گے، ترجمہ کرتے ہوئے رسول کو ادھر لے کے آئیں گے، تو ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے گا اللہ کا رسول. اب اردو میں تو ہمیں کسی نہ کسی علامت سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. جیسے یہ درمیان میں کا آ گیا،
تو ہمیں پتہ چل گیا یہ مرکب اضافی ہے. یہاں پہ کی آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں نسبت ہو رہی ہے, یہاں کوئی تعلق بیان ہوگا. عربی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں یا یہ مرکب اضافی ہے یا یہاں نسبت ایک کی دوسرے کی طرف ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں مضاف یا مضاف الیہ کی کوئی نہ کوئی علامت جاننی پڑے گی. جیسے اردو میں ہم نے معلوم کی کہ جہاں کا کے کی آ رہا ہو وہاں مرکب اضافی بن رہا ہو. تو پہلے میں مضاف کے بارے میں ایک دو علامت بتا دیتا ہوں, پھر مضاف الیہ کے بارے میں ایک دو علامتیں بتا دیتا ہوں. مضاف کے اندر دو علامتیں ہیں. مضاف پہلی علامت تو مضاف کے اندر یہ ہوگی کہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہو سکتا, یعنی وہ معرفہ الف لام والا نہیں ہوگا. اگر ہو بھی تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. اگر ایک لفظ میرے پاس ہے کتاب, یہ لکھا ہوا ہے الکتاب, اگر میں اس کی نسبت کرنا چاہ رہا ہوں کسی اور لفظ کی طرف تو پھر مجھے الکتاب سے الف لام کو کیا کرنا پڑے گا, ہٹانا پڑے گا. ہٹانا پڑے. اور جی یہ ایک چیز ہے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا لام تعریف کا. دوسری چیز, اس کے اعراب کو ہلکا کریں گے. اس کے اعراب کو ہلکا کرنا. ہلکا کرنے کا مطلب میں بتاتا ہوں کیا ہے. اعراب ہمیشہ کہتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں حالت بدلنے سے جو چینجنگ ہوتی جی رہتی ہے, جیسے محمدن تو محمدن اور محمدن, یا اگر کسی کے اوپر دو زبر ہیں تو وہاں زیر آ جائے گی, زیر کی جگہ پیش. ہلکا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ تنوین ہے تو ہم اس کو ہٹا کے سنگل حرکت لگا دیں گے. دو پیش ہے تو ایک کر دیں گے, دو زبر ہے تو ایک زبر لگا دیں گے, دو زیر ہے تو ایک زیر کر دیں گے. اور ہلکا کرنے کا ایک اور ترجمہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے تثنیہ کے اندر پڑھا تھا کہ آخر میں علامت لگی ہوتی ہے الف نون. آنی جمع میں لکھا ہوتا ہے اینا, مسلمین مسلمون, تو ہم اس کے آخر سے نون کو بھی ہٹا دیں گے, یعنی اس ورڈ کو کیا کر دیں گے, بہت ہلکا کر دیں گے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے یہاں کتاب لکھا, اس کی بھی میں ایگزامپل لکھتا ہوں. اگر کتابن لکھا ہے تو ہم اس کو مضاف کرتے ہوئے اس کا پیش ہٹا دیں گے. دوسری چیز, اگر وہ سنگل لفظ نہیں ہے بلکہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے, دو کتابیں, تو عربی میں لکھنے میں تو آ رہا ہے کتابانی. کتابانی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں دو کتابیں, لیکن میں اس کو مضاف کرنا چاہتا ہوں زید کی دو کتابیں. اب جب میں کتاب کو مضاف بناؤں گا نا تو نون کو بھی ہٹا دوں گا, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اعراب کو ہم نے ہلکا کرنا ہے. اور ہلکا تبھی ہو سکتا ہے کہ اب اس میں سے ہم حرکت تو ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ اگر نون کی زیر ہٹا دیں گے تو پڑھا ہی نہیں جا سکے گا, کیونکہ اس کے پیچھے الف کو بھی نہیں پڑھا جا رہا. تو اس لیے ہم نون کو ہی ہٹا دیں گے, تو یہ لکھنے میں آ جائے گا کتاب زید. ٹھیک ہے, ہلکا اس طرح سے کریں گے ہم اس کو. ٹھیک. اگر یہاں پہ جمع آ رہا ہے مثال کے طور پہ مسلمون, تو ہم اس کے آخر میں مضاف کرتے ہوئے مسلموں لکھ دیں گے. مسلموں, میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے مسلمان. ٹھیک ہے, تو میں مسلمانوں کی نسبت کر رہا ہوں پاکستان کی طرف کہ پاکستان کے مسلمان, تو ہم مسلمونہ کی جگہ پہ کہوں گا مسلموں پاکستان. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب یہ مسلموں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لفظ کیا بن رہا ہے, مضاف ہے. ٹھیک ہے. کتاب با سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مضاف ہے, اس لیے کہ اس کو آخر سے ہم نے ہلکا کیا ہوا. اور یہاں پہ بھی تنوین کی جگہ پہ سنگل حرکت آ جائے گی, اور دوسری علامت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا. تو یہاں پہ مضاف کی دونوں علامتیں پوری ہوگی, ایک تو اس کے اوپر الف لام نہیں نظر آ رہا ہوگا ہمیں, دوسرا یہ ہوگا کہ اس کا اعراب آخر سے ہلکا کیا ہوگا, حرکت ہٹائی ہوگی یا آخر میں سے حروف ہٹا دی ہوں گے. مضاف الیہ کی ایک علامت ہے بس. مضاف الیہ کی علامت یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ زیر ہوتی ہے. دوسرے ترجمے میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ حالت جر میں ہوگا. حالت جر یہ مضاف الیہ کی ایک ہی علامت ہے کہ اس کو ہمیشہ حالت جر میں لکھا جائے گا. اس کی مثال ہمیں نظر آ رہی کہ زیدن. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا اگر زید کی کتاب ہے تو کتاب زیدن, ہم اس کو زیدن نہیں کہہ سکتے, زیدن نہیں کہہ سکتے, زیدن کہیں گے. باقی تو وہ اس اس کے کا اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جی اس کا مطلب ہے سر کہ مضاف کے اوپر جی کبھی زیر نہیں ہوگی. نہیں, اس کے اوپر زیر اس وقت آ سکتی ہے جب اس سے پیچھے کوئی اور لفظ ایسا کھڑا ہو, حروف جارہ یا کوئی بھی. ٹھیک لیکن ہے, اگر سٹارٹ کے اندر ہوگا ظاہری بات ہے تو پھر تو زیر پھر نہیں نہیں آئے آئے گی. گی نا. ٹھیک ٹھیک, بتاتے خود نہیں آئے ہاں گی. جی, ٹھیک ٹھیک, سمجھ گئی.
بذات خود اس کے اوپر نہیں آئے گی، اگر کوئی وجہ ہو تو پھر آ سکتی ہے، لیکن الف لام نہیں آئے گا، جی جی بہرحال الف لام نہیں آئے گا بالکل۔ ہوں، اب یہ جو مضاف الیہ ہے نا، اس کے بارے میں آپشن ہے، میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ مضاف کیا ہوگا، نکرہ ہوگا، وہ معرفہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو مضاف الیہ ہے نا، یہ معرفہ بھی آ سکتا ہے یا نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کتاب رجل، کسی بھی آدمی کی کتاب، اب رجل کو ہم نے مضاف الیہ بنایا ہے نا کہ آدمی کی جی کتاب، لیکن رجل تو نکرہ ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی کہنا چاہتے ہیں فلاں شخص کی کتاب، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کتابو حاضر رجلی، ٹھیک ہے، اس آدمی کی کتاب، کتابو حاضا ہوں، یہ کتاب، یا کتاب الانسانی، کتاب العالمی کسی عالم کی کتاب، تو ہم ہوں، اس کے شروع میں معرفہ لگائیں گے یا نکرہ لگائیں گے، اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا اس پہ ہم نے تنوین لگانی ہے یا نہیں لگانی، کیونکہ جس کے اوپر الف لام آ جائے گا اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، جس پہ الف لام نہیں آئے گا وہاں تنوین آ جائے گی واپس۔ جا جائے گی۔ تو مضاف جو ہے، جو پہلا حصہ ہے مضاف، اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا یہ مضاف الیہ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مطلب مضاف بھی اب معرفہ ہو گیا، معاف ہو اور گیا۔ اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے مضاف بھی نکرہ ہے، تو کیونکہ مضاف کتاب اور تو پہلے مضاف ہی لے کے، نکرہ ہے۔ جی تو مضاف اور مضاف لے کے کا جو ہے، میں بھول جی گیا سوال، کہ دونوں اگر وہ ہو معرفہ ہو تو اس کی کوئی اگزامپل بتائیں، جس میں مضاف اور مضاف والے دونوں وہ ہوں معرفہ۔ دونوں معرفہ ہوں، جی دونوں معرفہ اصل میں ہو نہیں سکتے نا، کہ پہلا حصہ نکرہ ہی ہوگا، پہلا حصہ ہوں نکرہ ہی ہوگا۔ ہم اس کو مضاف دیکھیں، جن جن وجہ سے ہم کسی چیز کی طرف مضاف کرتے ہیں نا، دراصل اس کو ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ہم معرفہ ہی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ ہوگا کتاب، جب جی، ہم اس کی نسبت کسی چیز کی طرف کریں گے دراصل ہم اس تو کو مخصوص ہی تو کرنا چاہ مخصوص رہے ہیں۔ کریں، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سمجھ گیا سمجھ گیا، جی، دیٹ از واٹ دا سائنس تو وہ از، پہلے کہ اس کا ہاں کتاب جی اللہ ہی، کتاب اللہ ہی کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اللہ سے منسوب کیا، تو اس کے مخصوص کر دیا ہے۔ ٹھیک 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 اگر ہم صرف کتاب کہیں گے تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جب ہم اس کو معرفہ کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہم اس کو معرفہ بنانا چاہ ٹھیک رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ ہم مضاف کے اوپر کبھی الف لام نہیں لے کے آئیں گے اور اس کی حرکت کو ہلکا رکھیں گے۔ مضاف الیہ کے اندر ایک تو زیر پڑیں گے، اور دوسری بات ہے کہ اس کا معرفہ بھی آنا ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوگا۔ تو یہ اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں تعلق بیان کیا جا رہا ہو۔ تو اب ہم اس کی قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ پہچان کر سکتے ہیں، مثالیں اس کی رسول اللہ، کتاب اللہ، اور اس طرح کوئی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ہم ہوں، آج کل کی چیزوں کے حوالے سے کچھ اگزامپل بنا کے دیکھ لیتے ہیں۔ گھر کی چابی، گھر کی چابی، اس سے ہماری وکیبلری بھی کچھ بہتر ہو جائے گی، نئے الفاظ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ گھر کی چابی، اس کو ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جی پاس دو لفظ ہیں۔ بیت، جی، سب سے پہلے تو ہم اس کو ایسے لے جائیں گے، چابی کو پہلے اور گھر کو بعد میں۔ جب گھر پہلے آیا تو اس کے بارے میں ہم پہلے لکھیں گے کہ یہ ہو گیا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس لفظ کو ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے، ہم نے اس کے اوپر الف لام نہیں لگانا، نکرہ رکھنا ہے، اور اس کی حرکت کو بھی ہلکا رکھنا ہے۔ چل کر، تو اب چابی کے لیے جو لفظ عربی میں آتا ہے وہ ہے مفتاح۔ تو مفتاح لکھتے ہوئے ایک تو ہم نے اس کے شروع میں الف لام نہیں لگانا، دوسری چیز یہ ہے کہ مفتاحن کے اوپر ہم نے تنوین نہیں لگانی۔ ویسے تو چابی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم چونکہ گھر کی چابی کے ساتھ اس کی نسبت کرنے جا رہے ہیں، تو اب ہم نے یہاں اس کے اوپر ایک پیش لگانا ہے، مفتاحو، گھر کی چابی۔ اب اس کا مطلب جب ہم گھر بول رہے ہیں، اگر تو میں کہتا نا ایک گھر کی چابی، یا میں کہتا کسی گھر کی چابی، تو پھر ہمیں بیت کا لفظ نکرہ لکھنا چاہیے تاکہ وہ کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم ایک یا کچھ یا کسی نہیں لکھتے ساتھ، صرف بولتے ہیں گھر کی چابی، تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی مخصوص گھر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں متکلم کو پہلے سے علم ہے۔ تو اس لیے اب ہم یہاں پہ مضاف الیہ کو الف لام کے ساتھ لے کے آئیں گے، معرفہ لے کے آئیں گے، تو بعید کی جگہ پہ البعید آئے گا ٹھیک، اور زیر آئے گی۔ ایک ہم نے اس کی حرکت زیر والی لے کے آنی ہے، دوسرا ہم نے اس کو معرفہ لے کے آنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مخصوص گھر کی بات ہو رہی۔ تو مفتاح البیتی کا ترجمہ ہو جائے گا گھر کی چابی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں آج کا سبق، آج کا سبق، یا اگر
اسی لفظ کو نا ہم دو ترجمے میں الگ الگ لکھیں گے، آج کا سبق، اور ایک ہم لکھیں گے کسی بھی دن کا سبق یا رات کا سبق. ہم ان دو جملوں کو اب بناتے ہیں. پہلے ہم لکھیں گے آج کا سبق کا سبق. سبق پہلے ہی چلا گیا. درس، 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 درسو. درس، آج کے لیے چونکہ آج کا دن ایک مخصوص دن ہے، تو ہم جو بھی لفظ دن کے لیے لے کے آئیں گے اس کے اوپر درس الف لام لگائیں اليوم، گے، اور وہ ہے الیوم. جی، اليوم. ایک تو زیر آ جائے گی کیونکہ یہ مضاف الیہ کی علامت ہے، ہم، اور درس الیوم. اور درس الیوم جب لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ دو لفظ ہیں، پہلے کے اوپر اعراب بھی ہلکا ہے اور وہ ہے بھی نکرہ، اور دوسرے پہ زیر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ مرکب اضافی ہیں. ہمیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی ایڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کے اپوزٹ ایک لفظ نکرہ بولتے ہیں، یہاں پہ تو مخصوص ہو گیا نا کہ آج کا سبق، میں کہتا ہوں رات کا سبق، کسی ایک رات کا سبق. اب ہم یہاں پہ لکھیں گے درسو لیلن. اب یہاں تنوین بھی آ سکتی ہے کیونکہ وہ نکرہ ہے اور اس کی شروع میں الف لام نہیں ہے. درس العلم. ہاں، ٹھیک جی، درسو لیلن کسی بھی دن کا سبق، ٹھیک درسو نہار دن کا سبق. ٹھیک ہے. اس طرح اس کے لکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے جو ہم ضمیریں پڑھ چکے ہیں نا حروف جارہ کے بعد، ان ضمیروں کو اسی طریقے سے مرکب اضافی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ الیوم ہے نا مضاف الیہ، مثال کے طور پہ میں کہنے لگا ہوں اس کا سبق، تو ہم صرف درس ہو. الیوم کی جگہ پہ درسہو. ویری گڈ. درسہو، کیونکہ اس کے پیچھے پیش آ رہا ہے تو ہم اس کو درسہو کہہ دیں گے. ان سب کا سبق درسہم، تمہارا سبق درسو کا. ٹھیک ہے. ہم سب کا سبق درس درسنا. نا. اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک. اس سب کے ساتھ ضمیریں ایڈ ہو سکتی ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم نے صرف وہ ہا وغیرہ کا ذہن میں رکھیں اور ہما اور ہنا وغیرہ کا. تو ساری ضمیریں مرکب اضافی میں اسم کی جگہ پہ بالکل اسی طرح استعمال ہو سکتی ہیں. قرآن پاک میں مضاف مضاف الیہ کے اندر آپ اس طرح سرچ کیجئے گا قرآن پاک میں رسولی ہی، تو رسولی ہی کیا ہوگا؟ مرکب اضافی ہوگا، اس لیے کہ رسولی میں کیا آ رہا ہے؟ ساکن ہے، ہاں سوری نکرہ ہے، نکرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے، ضمیریں ساری کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں، اور اس پہ زیر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے رسولی ہی کا مطلب اس کا رسول. نبی تو سر یوم، سب کا نبی. جی، جی تو رسولی ہی میں رسول وہ ہے مرکب سوری مضاف، اور ہی مضاف الیہ. جی بالکل بالکل. اور وہاں پہ رسولی ہی میں رسول پہ زیر پتہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ میں نے بتایا کہ اگر اس سے پہلے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک نازل کیا ہے اس نے اپنے رسول پر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نازل شدہ کے لیے لفظ عربی میں آتا ہے المنزل. ٹھیک ہے. یہ لفظ آ گیا قرآن کے لیے المنزل. جملہ ہے یہ قرآن نازل شدہ ہے اس کے رسول پر. اللہ کے رسول کی جگہ پہ ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے رسول پر نازل شدہ. تو پر کے لیے تو آ جائے گا اللہ. ٹھیک ہے. اس کا رسول، اس کے لیے لفظ اگر اللہ نہ ہوتا فار ایگزامپل تو لفظ بن رہا تھا رسولہ، یہی آ رہا تھا نا، اس کا رسولہ. لیکن اللہ کی وجہ سے رسول پہ آ جائے گی زیر، کیونکہ یہ جار مجرور کی وجہ سے رسول کی جگہ پہ رسولی بن جائے گا. اب ہم اس زیر کی وجہ سے اس پیش کو بھی کھڑی زیر بنا دیں گے، اللہ رسولی ہی. وہ جو پہلے رول ٹھیک آپ ہو نے گیا؟ بتایا تھا کہ ہے کے پیچھے. ہاں جی بالکل بالکل. تو مضاف کے اوپر زیر ہمیشہ تبھی آئے گی جب اس کے پیچھے کوئی وجہ نظر آئے گی، جیسے اللہ رسولی ہی نظر آ رہا ہے. اور ہا کی حرکت جو بدلے گی وہ اس کے پیچھے والے لیٹر کی وجہ سے بدلے گی. صحیح صحیح صحیح. تو مرکب اضافی جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ اس انداز سے ہوتی ہے کہ ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ جس کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کی طرف کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، ان کی علامات اور ان کو ضمیروں کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے اور ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. اس کی آج پریکٹس کیجیے، سر یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. ایک لاسٹ ٹاپک سر، جی کہ یہ آپ نے بھی بتایا کہ فرض کریں درسہ الیومی، ٹھیک ہے، درسہ جی الیومی ورڈ میں درس جو ہے ہاں وہ جی مضاف، وہ مضاف علیہ، کیونکہ ان کا درس، تو پھر الیوم پھر کیا بنا؟ جی جی میں بتاتا ہوں.
میں اسی چیز کو ہی نیکسٹ کلاس پہ رکھنا چاہ رہا تھا، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کوشچن کر لیا تو میں اس کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہوں جی جی کہ جو مرکب اضافی ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں آسان مرکب اضافی، جو آج ہم نے پڑھ لیا. ایک مرکب اضافی تھوڑا لمبا سینٹینس بھی ہوتا ہے نا. میں اس مثال کے طور پہ کہتا ہوں گھر کے دروازے کی چابی. اس میں تین لفظ آ گئے نا، جی گھر کی چابی یا گھر کے دروازے کی دروازے چابی. کی اب اس میں چابی. دو لفظ ایڈ ہو گئے. تو ایک پہلا اس میں سے بن جائے گا مضاف، دوسرا بن جائے گا مضاف الیہ مضاف، اور پھر تیسرا بنے گا مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا نا. ہاں صحیح ٹھیک تو ٹھیک جو سینٹر والا ورڈ ہے وہ پچھلے والے کے لیے مضاف الیہ بن کی رہا ہے اور مضاف ہے. اگلے کے لیے مضاف بن رہا صحیح ہے. تو صحیح یہاں صحیح پہ سیم یہی ترتیب آ جائے گی کہ درسو بن جائے گا مضاف، ضمیر بن جائے گی اس کی مضاف الیہ اور اس کے لیے مضاف، اور پھر اگلا لیفٹر مضاف ہاں الیہ بن جائے گا. ٹھیک 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 وہ اردو میں صحیح. بھی سینٹینس ہوتے ہیں گھر کے دروازے کی چابی. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس کے، اس کا آج کا سبق. ٹھیک ہے.